अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 28 अगस्त और दिन है इतवार का। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ काम करने वाला मिस्टर वाई, इसका पता लग गया ये कौन है, कहाँ पर टास्क दिया जाता है, कुछ इंकशाफात हुए हैं, वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर नवाज शरीफ साहब की परेशानी और पार्टी के अंदर की जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अब मामला आकर रुक गया है हिफाजती ज़मानत के ऊपर किस तरह हासिल की जाए। और जस्टिस कयूम की तलाश है। नवाज शरीफ को अदालत को आवाज़ें दे रहे हैं कि कोई है जस्टिस कयूम जो नवाज शरीफ को रिलीफ फराहम कर सके। ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर मुल्क के अंदर सैलाब की सिचुएशन, हालात बहुत ख़राब हैं। पूरी दुनिया से इमदाद आना शुरू हो चुकी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस मुश्किल घड़ी में भी पाकिस्तान में अपने भाइयों का साथ जो है वो नहीं छोड़ा और इमदाद आ रही है। और इस हवाले से खान साहब ने एक अपना पैगाम भी दिया। टेलीथॉन ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं जहां पर वो मुखातिब होंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहां जहां भी पाकिस्तानी बसते हैं वो इस कार खैर में और इस मुश्किल की घड़ी में अपने भाइयों के साथ खड़े होंगे। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताते चलें, हर गुज़रता दिन इमरान खान के लिए मुश्किल से मुश्किल किया जा रहा है। अदालतों के ज़रिए इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, केसेस बनाए गए, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया, ताकतवर हलकों से भी मदद मांगी गई। ये सब कुछ किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सैलाब पाकिस्तान में इमरान खान के मुखालफिन के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बनकर आया। उन्हें एक मौका मिल गया। इमरान खान का जिस तरह से ज़ोर था सियासत के अंदर और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे, अब उन्हें महसूस होता है कि हम तो पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, खान साहब जलसे कर रहे हैं। ये अब एक नैरेटिव जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इमरान खान को इन हालात में आपने जो हथकंडे इस्तेमाल किए, कोशिश कर रहे थे रोकने की, लेकिन जो बयानिया बनता जा रहा है और जिस हिसाब से मुल्क के अंदर इस वक्त तबाही हो रही है, तो शायद एक स्टॉप लग जाएगा और आपके लिए ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बन गई है। आपको बताते चलें, अब तक के जितने भी बयानात आए उससे ये तासुर झलक रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप नवाज शरीफ साहब के बयान को उठाएं तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये वक्त सियासत का नहीं है, सैलाब मुतासिरीन की इमदाद और ज़ख्मों पर मरहम रखने का है। और उन्होंने ये कहा कि पार्टी के तमाम अरकान असम्बली और कारकुन काम को छोड़कर सैलाब मुतासिरीन की मदद में लग जाएं, अपनी तमाम सलाहियतें सैलाब मुतासिरीन के लिए लगा दें। बेहतरीन काम कर रहे हैं। मरीम नवाज़ भी इमदादी कामों का जायज़ा लेने जा रही हैं। मरीम नवाज़ सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। शहबाज शरीफ और मरीम कौम के साथ मिलकर इस दुखी इंसानियत का हाथ थामेंगी, मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगी। ये वक्त सियासत का नहीं, मुतासरीन की इमदाद और ज़ख्मों पर मरहम रखने का है। कुदरती आफत है, सैलाब से हज़ारों अफराद लुक़मा अजल और लाखों बेघर हो चुके। ये वक्त कोई और काम करने का नहीं, मुतासरीन की मदद का वक्त है, लिहाजा आगे बढ़े। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि 75% जो मुल्क के अंदर जितनी भी हुकूमत है वो इमरान खान साहब आपकी अपनी हुकूमत है। इसके बावजूद आप 26 किलोमीटर जो आप हमें ताना देते हैं, इसके बावजूद हम मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। अच्छा, इसके पीछे ना एक नैरेटिव है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले 2 बयान आए। बिलावल ने भी एक बयान दिया। बिलावल ये कहते हैं कि जनाब आप भी सियासत करें, जलसे करें, हम आवाम की खिदमत करेंगे। अच्छा, अब ये क्यों कह रहे हैं? मैंने जिससे पहले भी कहा कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी था। इस पूरे अमल के अंदर हमें हमजा शहबाज कहीं नज़र नहीं आए। यानी ये आज साबित हो गया कि इस पूरे सियासतदानों की जो लड़ी है मरूसियत की, इन्हें इक़्तिदार में आने का सिर्फ शौक़ होता है। जब पाकिस्तान की आवाम को आपके पास इक़्तिदार नहीं होगा तो जनाब हम कौन सी हुकूमत और कौन सी पाकिस्तान की आवाम हम नहीं जानते ही कौन है। पिछले एक हफ्ते में आपको कोई स्टेटमेंट जो है वो नज़र नहीं आएगा मरीम नवाज़ का, और नवाज शरीफ जो है यहाँ से पैगामात दे रहे हैं। अब ये देखें, सितम ज़रीफ़ी इस मुल्क की ये है कि आपने 3.5 बरसों में जो भी बयानिया बनाने की कोशिश की मरीम नवाज़ साहिबा ने, वो उन्होंने हमेशा अपने ख़ानदान, मेरे वालिद साहब, अब्बा जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया, हमें पाबंद सलासल किया गया, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, इससे इनकी सियासत आगे नहीं बढ़ सकी। आज भी ये कुछ हो रहा है। अब मरीम नवाज़ को क्यों इस पूरी कैंपेन में इंजेक्ट किया जाएगा? यानी सरकारी पैसा एक मुजरिमा और ज़मानत के ऊपर बाहर है, वो अब सरकारी जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें ऊपर से देखेंगी कि नीचे क्या हो रहा है। तो ये पाकिस्तान के सियासतदान हैं व्यूअर्स। इसीलिए इस मुल्क से मरूसियत का खात्मा होना अब बहुत ज़रूरी है। आप जब भी ज़िंदगी में वोट कास्ट करें, आपने इनके चेहरों को याद रखना है। ये मरूसी किरदार पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात में हो, ये अपने सियासी मरूसियत को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं मरीम को कह रहा हूँ आगे निकले। क्यों ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब? इसलिए कि ताकि उनका जो एक सियासी
قد کاٹ ہے اور جو سیاست ہے اپنے خاندان کی وہ آگے بڑھ سکے. انہوں نے مریم کو اتارنا ہے, استعمال کرنا ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ مریم نے وہ کردار ادا کیا جو ان سے جلسوں کے دوران لیا گیا. ایک طرف سے عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں تو دوسری طرف ان کے مقابلے میں جلسوں کے لیے اتارا گیا. ضمنی انتخاب کے اندر بھی مریم نواز کو اتارا گیا. تو اب مریم نواز کے کردار کو اور ان کی فگر کو کیسے استعمال کیا جائے گا, یعنی شخصیت کو کیسے استعمال کیا جائے گا؟ ایسے کیا جائے گا کہ دیکھیں قوم کی بیٹی نکل آئی ہے, پانیوں میں بھی چل رہی ہے, اور نواز شریف کی خصوصی ہدایت کے اوپر آپ دیکھیے گا ان کے جملے, یہ جو اسکرپٹ ہے نا, یہ میں آپ کو آج ہی بتا رہا ہوں کہ قوم کی بیٹی باہر آ گئی, نواز شریف کے دل میں دکھ ہے پاکستانی قوم کا, یہ سیاست کر رہا ہے عمران خان اور ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے قوم کو ایک بار پھر سیاست جو ہے ان کے ساتھ سیاسی کھیل کھیلا جائے گا. اور یہ جملے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے یاد رکھنے ہیں. ویورز, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خان صاحب اب ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں. اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ بہت ہی ضروری ہے, اور اس لیے ہی ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر اگر 10 بڑے ڈیم بنا لیے جاتے تو آج وہ جو پانی, جو فلڈ مینجمنٹ سسٹم ہے, ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں, رضا بردر, انہوں نے مجھے آج ایک وائس میسیج بھی بھیجا. میں آپ کے ساتھ وہ چاہوں گا کہ ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ لے کر آؤں. پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈیمز اور جتنی بھی فیزیبلٹی رپورٹس بنتی ہیں ان میں ان کا بنیادی کردار رہا. فلڈ مینجمنٹ سسٹم جو ہے پاکستان میں شاید کسی کے پاس یہ اتنا علم ہی نہیں ہے کہ اسے کیسے مینیج کیا جائے. فلڈ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ڈیمز کے ساتھ مینیج ہوتا ہے. آپ نے کتنا پانی گیٹس کھولنے ہیں, کتنا روکنا ہے, کن علاقوں میں پانی رہے گا, یعنی ایک پورا ایک نظام ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ادھر وڈیرے حسین کی زمین ہے اور یہاں پہ ادی تالپور کی زمین ہے, لہٰذا یہاں پر پانی نہیں جانا چاہیے, یہاں پر بم مارو, اور راستے کا جو چناؤ ہے وہ ہم کریں گے, اور وہ کدھر جاتا ہے, وہ غریب کی فصلوں میں پانی جو ہے وہ جا رہا ہے. یہ پاکستان میں مینجمنٹ سسٹم اس طرح چل رہا ہے. خان صاحب نے اب ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کا انشاءاللہ کل وہ آغاز کا, انشاءاللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, بعض لوگ کہیں گے جناب کہ آپ پی ٹی آئی کی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب میں نے کل ایک چھوٹا سا سروے کیا برطانیہ کے اندر. میں باہر کھڑا تھا بارکنگ کے علاقے میں, ایلفرڈ میں. آئی جسٹ وینٹ, اور میں نے کچھ لوگوں سے ویسے ہی انہوں نے دیکھ کر مجھے رک گئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو پیسے دینے چاہیے, اور کچھ لوگوں نے سجیشن دی, اور یہ سوال میں نے ان کے سامنے بھی رکھا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شہباز شریف کو تو پیسہ نہیں دیں گے, شہباز شریف کو پیسہ دیں گے, کیا پتہ کہ وہ پیسہ ان تک جائے بھی کہ نہ جائے, پاکستان کی عوام کو ملے بھی نہ ملے, تو ہم نے پیسہ اپنا عمران خان کو دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اعتماد کا رشتہ ہے جو خان صاحب نے اس قوم کے ساتھ ڈیولپ کیا ہے. اچھا, اب اس میں نا ایک اور بھی بات, میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, بہت ساری آرگنائزیشنز آپ کو اس وقت کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی. پاکستان تحریک انصاف کو پیسہ اس لیے دیں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا پیسہ جب آپ انہیں دیں گے تو وہ لوگوں تک پہنچے گا, وہ کسی کی تجوری میں نہیں جائے گا. ایک پاک فوج کا بھی ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے اسکریپ بینک کا, آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن ان چوروں کو پیسہ مت دیجیے گا. اگر آپ نے ان چوروں کو پیسہ دیا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پیسہ پاکستان کی عوام کو لگے گا. پتہ ہی نہیں چلتا جناب کہ پیسہ کہاں پہ گیا, کتنا پیسہ, کس طرح ٹرانسپیرنسی ہوگی, کون اکٹھا کرے گا, کہاں پہنچتا ہے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو آزمائیں جن کو آپ نے پہلے آزما کر دیکھ لیا. ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہیں سیلاب متاثرین کے اندر رقم جو ہے تقسیم کریں گی. یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, اگر آپ نے کسی کے بارے میں کوئی انفارمیشن دینی ہو, پیسہ آپ تک نہیں پہنچا, تو ہم آپ کی آواز جو ہے وہ آگے تک پہنچائیں گے. ضرور اس کا حصہ بنیں. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب تک دریائے سندھ میں آج 7 لاکھ کیوسک ریلا گزرنے کی وارننگ دی گئی ہے. 119 زندگیاں سیلاب سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں یہ لوگ جاں بحق ہوئے, اور جو تعداد جو ہے وہ ٹوٹل اب 1033 ہو گئی ہے. یعنی یہ آپ کو میں لیٹسٹ فگر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, اور باقی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ گائے بگائے پاکستان کے میڈیا پہ بھی شیئر ہو رہی ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر سیلاب کی صورتحال کی ایک لیٹسٹ سچویشن جو ہے وہ کیا ہے. کل اموات 1061, یہ ابھی لیٹسٹ فگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. 1575 لوگ زخمی ہوئے, 51,275 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے. تباہ گھر جن میں تقریباً 9,92,000 ہیں. کل متاثرین یہ تقریباً 33 کروڑ سے زیادہ جو ہے
3 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور ہلاک جانوروں کی جو تعداد ہے یعنی مال مویشی جو متاثر ہوئے وہ بھی تقریباً 7 لاکھ کے قریب ہیں، اور اس وقت 5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ کیمپوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد اس آفت سے ہمیں چھٹکارا ملے، اور یہ جو سیاست اس وقت ہو رہی ہے غریب کی جھونپڑی پر، جو ان کی فصلیں بہہ گئی، لوگ جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور سیاست جو کھیلی جا رہی ہے، آئی پرسنلی فیل کہ یہ لوگ مزید ایکسپوز ہوئے ہیں۔ جو کہتے تھے کہ سیاست نہ کریں اور ونڈو آف اپرچونٹی ان کو مل گئی، یہ مزید ایکسپوز ہوئے ہیں۔ ویورز، اب ہم آ جاتے ہیں اس خبر کی طرف جس کا میں نے آپ کے سامنے ایک انٹرو رکھا۔ یہ مسٹر وائی کی بھی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن لندن کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب نے متعدد دفعہ یہ بات کہی کہ انہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک آؤٹ کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے اگر ثبوت نہ مل سکے، ان کے بھی حالات یہ ہیں کہ وہ ثبوت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ 6 ملکوں کو انہوں نے خطوط لکھے کہ جناب کوئی ہے جو ہمیں ثبوت دے سکے، ہم نے عمران خان کو نااہل کرنا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے حالات ہیں۔ پھر توہین عدالت کی درخواستیں موجود ہیں، پھر دہشت گردی کے مقدمات۔ اب یہ زور لگا رہے ہیں، جہاں سے بھی کامیابی ان کو مل گئی یہ خان صاحب کو گرفتار بھی کریں گے، اور خان صاحب کے خلاف مقدمات جو ہیں انہیں آگے بھی بڑھائیں گے، چونکہ اس کے ذریعے ان کو نااہل اگر نہ کیا گیا تو خان صاحب کو تو کون روک سکتا ہے؟ عمران خان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جس طرح ملک کے اندر فلیش فلڈنگ ہوئی ہے نا سیاست کے اندر، خان صاحب کی یہ جو فلیش فلڈنگ ہے، ان کی ساری سیاست کو بہا کر لے جائے گی، کیونکہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی عوام ہے۔ خان نے اپنے یہ پیسہ اپنے اوپر نہیں لگانا، بنی گالہ میں اکٹھا نہیں کرنا، یہ پاکستان کی عوام کو لٹا دینا ہے۔ تو آئی پرسنلی فیل کہ جتنا مرضی آپ یہ کام کر لیں، عمران خان کو نااہل کرنے کی غلطی بھی کر کے دیکھ لیں، جتنے مرضی مسٹر ایکس مسٹر وائی آپ اتاریں، اس کے باوجود جو ہے عمران خان کو نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب میں تحریک انصاف کے خلاف کام کرنے والے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے بعد ایک روز قبل عمران خان نے ایک نیا انکشاف کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسٹر وائی کو ان کے خلاف ایک مشن دے کر اسلام آباد بھیجا گیا، جو انہیں دیوار سے لگانے اور ان کی جماعت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی بند کمروں میں فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ یہ شخصیت کون ہے، ان کا بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے انٹروڈکشن کرواؤں گا، یہ مسٹر وائی ہیں کون۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات جو کہی جا رہی ہے کہ مسٹر وائی ہوگا تو پھر یہ کون ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں جو تفصیلات آ رہی ہیں لندن سے اور پارٹی کے اندر، پارٹی کو کمزور کرنے کی اور کچھ لوگوں کو پارٹی کے اندر سے تیار کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ لیکن یہ پارٹی کو توڑنے میں انٹیلیجنس، جو سول انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کا ایک فرنٹ بینچ شامل ہے، اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ آپ نے پارٹی کو کمزور کیسے کرنا ہے، ایسے ہیرے تلاش کرنے ہیں پارٹی کے اندر جو پارٹی کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، سازش کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ کسی کی بازو بننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ حقیقت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، کیونکہ یاد رکھیے گا پاکستان میں یہ جو سول انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی ہے نا، یہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے انڈر آتی ہے، انہیں رپورٹ کرتی ہے، اور پھر یہ انفارمیشن گیدر کرتی ہے کس پارٹی میں کون سے ویک لنکس ہیں، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ان سے بات چیت کی جاتی ہے، انہیں کچھ آفر کروائی جاتی ہے، یعنی جیسا منہ ہوگا ویسی چپیڑ مار دی جائے گی۔ بعض لوگ پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے جاتے ہیں، اس لیے وہاں پہ ان کو بلیک میل کر لیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی پولیٹیکل امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ستہ کیونکہ ہمارے ہاتھ میں، پاور ہمارے ہاتھ میں، تو لہٰذا ہماری ڈیمانڈز یہ ان کو پورا کیا جائے۔ تو مسٹر وائی جو ہے نا، وہ اس طرح پارٹی کے اندر سیاسی جماعتوں کو، کسی بھی سیاسی جماعت کو کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور بڑی لیکوریٹو قسم کی آفرز کروائی جاتی ہیں، یعنی جیسا منہ ہوگا ویسی چپیڑ مارنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے۔ ویورز، میں آپ کو بتانا چلوں کہ لندن میں کچھ چیلنجز ہیں نواز شریف صاحب کے سامنے۔ مفتاح اسماعیل کے غلط فیصلوں کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک لابی موجود ہے اسحاق ڈار صاحب کی، وہ پسند نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی ان سے سوال کیا کہ آپ کب پاکستان چاہ رہے ہیں، جواب آیا کہ جناب ہم دوسرے ہفتے میں چلے جائیں گے، جولائی بھی گزر گیا، اگست بھی آ گیا، اب سپتمبر بھی آنے والا ہے، وہ نہیں گئے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ پنجاب میں حکومت نہیں بن پائی، اگر حکومت بنتی تو شاید حالات ڈیفرنٹ ہوتے۔ اب یہ لابی جو ہے نا، یہ نواز شریف صاحب کے گھر کے لوگ ہیں، وہ مفتاح اسماعیل کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرتے۔
آپ کو یاد ہوگا ڈالر جب اوپر گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ 218 تک جائے گا، لیکن یہ 18 اور 48 میں آپ کو فرق کیا محسوس نہیں ہوتا؟ تو ان کی پالیسیز کو ہر طرح کرٹیسائز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اب یہ تاثر لیا گیا کہ اگر ہم نے عمران خان کا راستہ نہ روکا اور دیوار سے نہ لگایا، گرفتار نہ کیا، نااہل نہ کیا، اور ہم نے وہیں پر لا کر عمران خان کو کھڑا نہ کیا جہاں پر آج نواز شریف کھڑا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ عوام مفتاح اسماعیل کے غلط فیصلے، جب نواز شریف پاکستان کی طرف اپنی پرواز بھریں گے تو لوگ ان کا محاصرہ کریں گے، اور پھر محاصرہ کرتے کرتے ان کا رخ ہوگا جاتی عمرہ کی طرف۔ تو پھر مفتاح اسماعیل کے غلط فیصلے، یعنی جو عوام پسند، جنہیں عوام پسند فیصلوں کو نہیں کرتی، عوام ماننے سے انکار کرتی ہے، اور عوام دشمن جو فیصلے ہوں گے مہنگائی سے جو ریلیٹڈ ہیں، وہ عمران خان کے حق میں ہوں گے اور نواز شریف کے خلاف ہوں گے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ملک کے اندر اس وقت سیلاب کی سچویشن ہے، آپ کی کموڈیٹیز اوپر جائیں گی، یاد رکھیے گا، گروسری مہنگی ہو جائے گی، آپ کو گندم نہیں ملے گی، بہت ساری چیزیں آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی، یعنی مہنگائی پھر ہوگی، اور مہنگائی پھر ہوگی تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کی عوام کو۔ لیکن سیاسی طور پر سب سے زیادہ نقصان، اور جو ان کے غلط فیصلے ہیں، اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا، اور پھر نقصان جو ہے وہ نواز شریف ان کے ہم نواؤں کو ہوگا، چونکہ ملک کے اندر مہنگائی کی لہر آنے والی ہے۔ پہلے جس طرح یہ بڑھی ہے گریجولی، اب اس میں کیا ہوگا کہ مزید مہنگائی جو ہے وہ بڑھے گی، اور مزید مہنگائی بڑھنے کی بنیادی وجہ سیلاب کی سچویشن ہے، اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب عمران خان کا سونامی اگر نہ روکا گیا، جیسا یہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے، ایون فیلڈ کی جو ایک پلاننگ ہے، ماربل آرچ کی جو پلاننگ ہے، اگر یہ نہ کی گئی عمران خان کے خلاف، تو یقیناً یہ عمران خان کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن خیر، عمران خان کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے آپ نے اس کا ریئیکشن دیکھ لیا تھا۔ اس ملک کے اندر نواز شریف ملک سے باہر آئے، کوئی خبر انٹرنیشنل میڈیا نے نہیں کور کی۔ نواز شریف اتنے عرصے سے یہاں پر موجود ہیں، کوئی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو نہیں دیا۔ مجھے ایک انفارمیشن کی بنیاد پر یہ بات معلوم ہے کہ یہ انٹرویو جو اسحاق ڈار کا تھا، اپروچ انیشلی کسی نے بی بی سی سے جو کیا، وہ نواز شریف سے انٹرویو کے لیے بات کی گئی تھی، لیکن نواز شریف نہیں گئے اور اسحاق ڈار صاحب چلے گئے، اور پھر آپ نے جو کچھ ان کی جو پرفارمنس تھی اس پروگرام میں، وہ پوری قوم نے دیکھی۔ اور پھر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نواز شریف کی واپسی سے پہلے عمران خان کی نااہلی اور پھر حفاظتی ضمانت کا ایک طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے۔ کس کو میں نے آپ کو ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ جسٹس قیوم کی تلاش ہے۔ میں نے یوز دیز ورڈز کہ جسٹس قیوم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر کون ہماری بات کرے گا۔ خان صاحب کے خلاف تو خیر ایک پوری کیمپین چل رہی ہے نا۔ نواز شریف نے کچھ روز پہلے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہاں سے نعرہ بلند کیا تھا کہ کوئی ہے جو مریم کو اور مجھے انصاف فراہم کر سکے، تو انہیں تلاش ہے جسٹس قیوم کی، اپنے من پسند فیصلے عدلیہ میں کون کرے گا۔ انہیں اس کی بڑی شدت سے انتظار بھی ہے، اور اس کا وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ حفاظتی ضمانت حاصل کی جائے، اور اس کے بعد اپنی نااہلی کے جو معاملات ہیں اس کو کسی طرح جو ہے وہ کور کیا جا سکے، اس کے اوپر بھی کام کیا جائے۔ ویورز، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کچھ میں نے پوائنٹس لکھے ہیں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ لکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ مسٹر وائی ہے کون، اور اس کا کام کیا ہے، اور اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع ہیں، اور وہ کیا بتاتے ہیں کہ عمران خان ان دنوں جس مسٹر وائی کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا تعلق پاکستان کے سول انٹیلیجنس ادارے سے ہے۔ مستند ذرائع کے مطابق جس وقت عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد تیار کی گئی تھی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے، اس وقت اس شخصیت کا انتخاب کر لیا گیا تھا، یعنی یہ آج سے ایکٹیو نہیں ہے، یہ اسی وقت سے ان کو ایکٹیو کر لیا گیا تھا۔ یہ انٹیلیجنس ایجنسی سیاسی امور میں جوڑ توڑ ایڈونچر کرنے کی ماہر شمار کی جاتی ہے، اور یہ براہ راست وزیر اعظم پاکستان کو جواب دہ ہے۔ اب یہ ایجنسیز جو ہیں نا، یہ کون کون جواب دہ ہیں؟ وہ لوگ جو سیاست کو فالو کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو ہمارا سیٹ اپ ہے بیوروکریسی کا اور اداروں کا، جسے آپ سمجھتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا اشارہ کس ادارے کی طرف ہے۔ اس شخصیت کا انتخاب اس وقت کر لیا گیا تھا جب تحریک اعتماد لائی گئی تھی۔ یہ انٹیلیجنس ایجنسی سیاسی امور میں جوڑ توڑ ایڈونچر کرنے کی ماہر شمار کی جاتی ہے، اور براہ راست وزیر اعظم کو جواب دہ ہے۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے 10 روز بعد، یاد رکھیے گا، 21 اپریل 2022 کو طے شدہ پلان کے مطابق اس شخصیت کو پہلے انٹیلیجنس ایجنسی کا قائم مقام سربراہ بنایا گیا،
اور اس کے 1 ماہ بعد انہیں انٹیلیجنس ایجنسی کا مستقل ڈی جی تعینات کر دیا گیا۔ اب آپ خود سرچ کر لیں کہ میرا اشارہ کس شخصیت کی طرف ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی وزارت عظمیٰ اور شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دور میں بھی اس آفیسر کو سیاسی نوعیت کی ذمہ داریاں اور مشن سونپے گئے تھے، کیونکہ یہ پنجاب میں ڈیوٹی کے دوران شریف خاندان کی بہت گڈ بکس میں تھے، اور پھر انہوں نے اس کو استعمال کیا گڈ بکس کو، اور پھر انہوں نے مزید نوازشات ہوئیں، پھر ان سے کام بھی کیا، تو آج کل یہ ہاؤس آف شریف کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پنجاب میں ڈیوٹی کے دوران شریف خاندان کی گڈ بکس میں تھے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے حالیہ انتخابات میں عمران خان کے بقول جس مسٹر ایکس نے اپنا کردار ادا کیا اور وائی کو پنجاب کا مشن سونپا گیا، یہ مسٹر ایکس وہی ہیں جس کا ذکر خان صاحب بار بار کر رہے تھے۔ یہ اس جوائنٹ ٹیم کی بھی سرپرستی کر رہے تھے۔ تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق اس شخصیت کو فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی معاونت اور عدالتوں میں عمران خان کے کیسز سمیت شہباز گل کا مشن بھی دیا گیا تھا۔ اب فورن فنڈنگ کیس کو کیسے منطقی انجام تک پہنچانا ہے، کیا ٹاسک ہوگا؟ دیکھیں، آپ کو پاکستان میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے کردار کو سمجھنا پڑے گا۔ انٹیلیجنس ایجنسی سے کیا کام لیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کام کریں، انفارمیشن گیدر کر کے لے آئیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ برطانیہ میں اگر آپ نے کسی صحافی کو پکڑنا ہو تو پھر یہ ایجنسیز پہلے سے انہوں نے فائلز بنائی ہوتی ہیں، ایکٹیو ہوتی ہیں کہ کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، تعلقات بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر بعض لوگ ایسے صحافی بھی ہوتے ہیں جو بک جاتے ہیں، جن کی ایک اپنی قیمت ہوتی ہے، بعض لوگ میٹھے بولوں پہ بک جاتے ہیں، بعض لوگوں کی پیسے پہ بکتے ہیں، پاؤنڈز لے کر بکتے ہیں، بعض لوگوں کا کوئی نہ کوئی کیس کہیں نہ کہیں پھنسا ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ اسے بلیک میل کیا جاتا ہے، یا پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوستی یاری کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں سے کام لیتے ہیں اور ان کو کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب یہ ایجنسیز اسی طرح انفارمیشن گیدر کرتی ہیں اور پھر یہاں سے انفارمیشن گیدر کر کے پاکستان میں اپنے آقاؤں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی۔ اب پنجاب کے اندر یہی سیٹ اپ آپ پنجاب کے اندر اٹھا کر لے جائیں، یعنی ان کے من پسند لوگ کہیں نہ کہیں تو موجود ہوں گے جن سے کام لیے جاتے ہوں گے، اور ہر شخص کی قیمت ہے جو قیمت ادا کی جاتی ہے، اور پھر وہ انفارمیشن آگے پاس آن کر دی جاتی ہے، پارٹیز کے اندر بھی، بیوروکریسی کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر، فورتھ ٹیئر، جہاں بھی حکومت وقت کو ضرورت پڑتی ہے ان کرداروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ مسٹر وائی اور مسٹر ایکس ایک جوائنٹ وینچر کے اوپر ہے، اور وینچر یہ ہے کہ کس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان سے عمران خان کو نااہل کروانا ہے، کس طرح کی چیزیں فیڈ کی جائیں گی، اور پھر اس کا استعمال کیا ہوگا اور رزلٹ کیا لیا جائے گا۔ تو ویورز، یہ انفارمیشن تھی، میں نے ضروری سمجھی کہ آپ کے سامنے رکھوں، اور مسٹر وائی اور مسٹر ایکس کا کردار، اور پھر جس ڈی جی کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں سول انٹیلیجنس ایجنسی کے حوالے سے، آپ تھوڑا سا سرچ کریں کس کو قائم مقام لگایا گیا اور کون ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ویورز، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔